Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि I'm joined by a very special guest with us today, Dr. Asha Siddiqa, a very well recognized name around the world, a Pakistani political scientist, military analyst and author recognized for her extensive research on Pakistan military influence over economy and politics. She is the best known for her book Military Inside Pakistan's Military Economy, and a very well known fellow at the one of the top globally recognized institutions like John Hopkins University, King's College London. I'm very humble and honored to have her on the show. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। आपकी बुक मिलिट्री इंक, जनरली इंक स्टैंड्स फॉर बिजनेस, स्पेशली यूएस के अंदर अगर आप इनकॉर्पोरेशन किसी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इंस्टेंटली आपका माइंड शिफ्ट होता है कि किसी बिजनेस की बात हो रही है. व्हेन इट कम्स डाउन टू मिलिट्री एंड बिजनेस, दैट इज समथिंग वेरी अनहर्ड ऑफ. सबसे पहले तो ये बताइए कि दिस बुक वाज पब्लिश इन 2007 एंड देन ऑब्वियसली द सब्सिक्वेंट एडिशन केम इन 2017. आपको ये ख्याल कैसे आया कि इतना बड़ा डेयरिंग स्टेप लिया जाए, पाकिस्तानी मिलिट्री की बारे में वो बातें लिखना या वो बातें करना थोड़ा सा बड़ा चैलेंजिंग होता है. सो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा रन डाउन दीजिए प्लीज़. ख्याल कैसे आया? जी मुजीब साहब, वो कोई दफ़ा बेवकूफ़ी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो चक्कर ये था कि मैं सर्च कर रही थी। मेरी पहली किताब जो थी वो पाकिस्तान की आर्म्स प्रोक्योरमेंट डिसीजन मेकिंग पे थी, जो ये असला वगैरह खरीदते हैं। जी. तो नेचुरली जब वो किताब ख़त्म की और वो किताब छपी 2001 में, तो उसके बाद दूसरा सवाल था कि अच्छा न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स ज़ाहिर है ये पता करना कि भई कहाँ से ये पैसे आते कहाँ से हैं। तो उस चक्कर में देखना शुरू किया इन कॉर्पोरेशंस को कि शायद यहाँ से ये पैसे लेते हैं। तो उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स के चक्कर से तो मैं निकल गई, क्योंकि ये ज़्यादा दिलचस्प मौज़ू था। बिकॉज़ ये सिर्फ़ करप्शन की बात नहीं है ये है कि स्टेट के स्ट्रक्चर की, स्टेट की नेचर के, स्टेट और मिलिट्री का जो रिलेशनशिप है, जिसमें ये समझते हैं कि इकोनॉमी में भी इनका रोल होना चाहिए और कितना एक्सटेंसिव है। जब मैं देखती, जिसे कहते हैं कि सफ़े पलटती गई, तो ये इतना दिलचस्प फ़ील था कि मैंने देखा कि इसको देखना चाहिए। एक तो पहली बात तो ये है कि लोग सिर्फ़ पाकिस्तान के हवाले से इस किताब को पाकिस्तानी स्पेशली इसको देखते हैं। लेकिन उसमें मैंने थ्योरी डेवलप की कि दुनिया भर में बहुत सारी मिलिट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। मिलिट्रीज़ बिज़नेस में एंगेज करती हैं, अमेरिकन मिलिट्री भी करती है, इज़राइली मिलिट्री करती है, ईरानी फ़ौज भी करती है, चाइना की, इंडोनेशिया की, टर्की की। तो एक तो मिलिट्री बिज़नेस जो है, उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना स्टेट के स्ट्रक्चर के हवाले से कि सो मैंने 6 मॉडल्स इसमें डेवलप किए, मतलब कि जो जहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशन का बैलेंस जो है वो ज़ाहिर है बेहतर है, जैसे चाइना में, जैसे अमेरिका में, बर्तानिया में, फ्रांस, जर्मनी में। तो वहाँ मिलिट्री अपना बिज़नेस कैसे करती है? कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ वो पिग्गी-बैक करते हैं और वो करते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या टर्की जो है वहाँ कैसे होता है, चाइना में कैसे होता है, अफ्रीका में मतलब कि जहाँ फेल्ड स्टेट्स होती हैं वहाँ कैसे होता है। तो एक काम तो मैंने किताब में ये किया था। दूसरा, पाकिस्तान को एज़ अ केस स्टडी यूज़ किया था कि पाकिस्तान में एक तो ये मिलिट्री बिज़नेस का क्या मेथड है, तो पूरी उसकी एनालिसिस किया और बहुत डेटा जो है वो बाय द वे अवेलेबल है। बड़ा इल्ज़ाम लगा शुरू में कि जी डेटा चोरी किया है, ये है, वो है, लेकिन मेरे फुटनोट्स मौजूद हैं। कोई भी ऐसा है नहीं है जो कि पब्लिकली अवेलेबल जो डेटा है वो ना हो। लोग मेहनत नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, बहुत डेटा अवेलेबल है। तो उसको देखना शुरू किया और उसमें मैंने फिर देखने की कोशिश की कि इसका इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे
پالیٹکس پہ، ان تینوں چیزوں پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ ہے. جو دوسرا میرا اس کا ایڈیشن چھپا تھا 2017 میں، اس میں 2 چیپٹرز ایک تو میں نے ایڈ کیے تھے. پہلا جو تھا ظاہر کتاب 2007 تک تھی، پھر میں نے 2007 سے لے کے 2017 تک اس کو، یعنی کہ جنرل راحیل شریف کے زمانے تک اس کو اپڈیٹ کیا. اور ایک چیپٹر یہ ہو گیا. دوسرا چیپٹر جو ایڈ کیا تھا وہ تھا فرام ملٹری انک ٹو میڈیا انک، کیونکہ ان کا نیریٹو بلڈنگ، میڈیا میں ان کا دخل، میڈیا کمپنیز جو ہیں ادارے میڈیا کے، اس کا کنٹرول، سوشل میڈیا سے لے کے جو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس پہ کنٹرول، اس کی قصہ لکھا تھا. تو یہ ہے جی مختصراً سفر میرا اس کتاب کا. تو بیسیکلی ہماری ملٹری جو ہے وہ اٹ ہیز بیکم مور لائک کنگلامریٹس آف ڈفرینٹ بزنس اینٹیز پاکستان کے اندر. اب کوشچن یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ریسرچ کے مطابق واٹ از دا نیٹ ورتھ آف پاکستان ملٹری انڈسٹری ایٹ دس ٹائم؟ دیکھیں جی، نیٹ ورتھ اسیس کرنا بڑا مشکل ہے، اور کیونکہ ڈیٹیلز اس کی بکھری ہوئی ہیں مختلف اس میں. اور اس زمانے میں جب اسیس کیا تھا 20 بلین ڈالرز کے قریب تھا، اب زیادہ ہوگا. بہت سے زیادہ میری جو ایفرٹ تھی نا جی اس کتاب میں، وہ تھی کہ یہ جو جانور ہے، یہ جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے، اس کی ڈسکرپشن دی جائے کہ کہاں کہاں ہے. تو 3 بیسک ماڈلز ہیں پاکستان ملٹری بزنس کے. اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ 3 جو آپ کے سیکٹرز ہیں اکانومی کے میجر، ایگریکلچر، سروس انڈسٹری اینڈ انڈسٹری، تینوں میں ان کی مداخلت ہے. پہلے تو یہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں چائنیز انڈونیشین ماڈل بھی اپلائی کرتا ہے. سو فارمل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انوالو ہے. مثلا فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے، ڈی ایچ اے ہے، آپ کا اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہے، نیشنل لاجسٹک سیل ہے. یہ فارملی انسٹیٹیوشن انوالو ہے اس میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پیٹرول پمپس ہیں، ان کے سنیماز ہیں، شاپنگ پلازاز ہیں، ان کی اس طرح کی. سو ہر یونٹ جو ہے، ہر بریگیڈ جو ہے، وہ اپنی ایکسٹرا کمانے کے لیے اپنی زمین کو وہ استعمال کرتا ہے. تو یہ اسٹیٹ ریسورسز کا استعمال ہے. ان کی یونیورسٹیز اسٹیٹ لینڈ پہ کھلی ہوئی ہیں، پیسہ ان کی جیب میں جا رہا ہے. سو ایک تو یہ چائنیز انڈونیشین ماڈل ہے. انڈونیشیا نے کم کر دیا آئی ایم ایف کے پریشر میں. چائنا نے 1996 میں ان کو اندازہ ہوا کہ ایک پروفیشنل ملٹری بنانے کے لیے ان کو ڈس انویسٹ کرنا پڑے گا کارپوریٹ سیکٹر میں، تو وہ نکل گئے. لیکن پاکستان جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے. دوسرے لیول پہ جو ہے وہ ٹرکش ماڈل ہے، جس میں ان کے ویلفیئر آرگنائزیشن ہیں. 50 سے 60 بزنسز ہیں جس میں یہ کارن فلیکس بھی بناتے ہیں، فرٹیلائزر بھی بناتے ہیں، سیمنٹ بھی بناتے ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، آئل اینڈ گیس میں بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی کھول رکھی ہیں، پھر پرائیویٹ سیکیورٹی میں بھی ہیں، بیکریاں بھی ہیں ان کی. سو وہ جو کپڑوں کو رنگ کرنے کے لیے ہم نیل ڈالتے ہیں تو وہ بھی یہ بناتے ہیں. سو میٹ کا بزنس جو ہے، میٹ ایکسپورٹ کا، وہ اس میں بھی ہیں یہ. سو وہ بہت ہے یہ. اچھا، اور یہ آپریٹ کیونکہ اس طرح انہوں نے رجسٹر کر رکھے ہیں یہ بزنسز، سوسائٹیز ایکٹ اور بہت سارے ایسے لاز کے انڈر کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. بلکہ کب کی بات ہے، یہ تب آئی تھنک جنرل مشرف تھے، ان کی پارلیمنٹ تھی، تو اس زمانے میں بڑی بحثہ بحثی ہوئی پارلیمنٹ میں. تو جنرل محمد امجد جو کہ ادروائز بہت مشہور ہیں کہ جی بڑے اچھے صاف ستھرے جرنیل ہیں،
خیر ایک تو انہوں نے نیب میں بھی بڑی گڑبڑ کی کہ وہ ایک اور قصہ ہے، لیکن انہوں نے ان کو پارلیمنٹ نے بلایا کہ جی آ کے ذرا حساب دو نا ہمیں، بتاؤ فوجی فاؤنڈیشن کو وہ ہیڈ کر رہے تھے اس وقت، انہوں نے ٹوٹلی ریفیوز کر دیا کہ جناب میں تو پرائیویٹ سیکٹر اینٹی ہوں، میں تو نہیں آتا پارلیمنٹ۔ سو وہ ایروگنس ان کی جو ہے وہ اس قسم کی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں، ظاہر ان کا کلیم ہے کہ جی ٹیکس یہ دیتے ہیں بہت، اچھا ٹیکس دیتے ہیں لیکن ہر ان کا بزنس ٹیکس نہیں دیتا، سو ٹیکسیشن میں کتنا لاس ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ دوسرا ان کے ڈی ایچ ایز، اب مزے کی بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے جس طرح لینڈ ایکوائر کرتا ہے وہ پورا ایک قصہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو فوجیوں کو جو ملتا ہے اور فوجی جو زمین اپنی ٹرانسفر کرتے ہیں اس کا وہ کوئی ٹیکس پے نہیں کرتے، سویلین ٹیکس دیتے ہیں وہاں جو بیچیں خریدیں۔ سو یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا ایک ہے جی لیول جس میں ہے کہ انڈیویجول جو ہیں فوجی وہ کس طرح بینیفٹ کرتے ہیں۔ سو ان کے بزنسز ہیں، ان کی کمپنیاں ہیں، جس سے یہ اسٹیٹ ریسورسز استعمال کرتے ہیں، کانٹیکٹس استعمال کرتے ہیں ان بزنسز کو بڑھانے کے لیے۔ پھر زمین ہے، تو ریاست کے پاس دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ریسورسز ہیں جی، ایک تو ہے لینڈ اور ایک ہے واٹر۔ تو مثلاً جا کے میں نے دیکھا کہ بھئی جرنیلوں کی جہاں زمینیں ہیں وہاں نالے کہ نہریں کھد جاتی ہیں، وہاں پانی بھی پہنچ جاتا ہے، پھر زمینیں ملتی ہیں، ایگریکلچر لینڈ بھی ملتی ہے، اور وہ جو ہے اربن لینڈ جو ہے وہ بھی ملتی ہے۔ سو یہ ایک تیسرا لیول ہو گیا ان کی بزنس کا، یہ ہے سارا لب لباب ان کی امپائر کا۔ ان کی امپائر کا۔ اچھا یہ بتائیے کہ کسی بھی بزنس میں اگر فرام لیٹس ٹیک اٹ فرام بزنس پوائنٹ آف ویو، کسی بھی بزنس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے گڈ کسٹمر سروس اینڈ اسٹیبلٹی۔ اچھا ملک کے اندر زیادہ تر انسٹیبلٹی انسٹال کی جاتی ہے بائی ڈیزائن، آپ کی نظر سے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وائی اینڈ ہو ایکچولی کریٹ دس انسٹیبلٹی ان دا کنٹری اینڈ ہو گیٹس بینیفٹ آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیں جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹوٹل شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے، ان کی شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جب میں نے ملٹری بزنس کو دیکھنا شروع کیا تو ایک میں نے ٹرم ڈیفائن کی تھی جی، ملٹری فریٹرنٹی۔ یہ ملٹری انکارپوریٹڈ جو ہے، جو مل بز ہے، یہ بینیفٹ کرتا ہے ملٹری فریٹرنٹی کو، جس میں سرونگ ملٹری بھی ہے، ریٹائرڈ ملٹری بھی ہے، ان کی فیملیز بھی ہیں، اور بہت ساری کیٹیگری کے سویلین بھی ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً 2000s میں جو ایک شروع کا ایک بزنس تھا، ایس پی پے ٹی وی تھا، جو کہ شاہین فاؤنڈیشن جو کہ ایئر فورس کی فاؤنڈیشن ہے، اب اس میں حصہ جو تھا وہ زرداری صاحب کا بھی تھا۔ سو یہ آپ کے پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ بینیفٹس ان کو دیتی بھی ہے۔ عمران خان کی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے مزے کی بات یہ ہے کہ 91 میں، یہ 91 تک ٹیکسز بالکل پے نہیں کرتے تھے، 91 میں نواز شریف گورنمنٹ نے ان پہ ٹیکسز امپوز کیے، پہلی دفعہ یہ تب ٹیکسز دینے لگے۔ عمران خان گورنمنٹ نے ان کو 2021 میں ایگزیمپٹ کیا ٹیکسیشن سے۔ سو پولیٹیشنز جو ہیں وہ بھی ان کی فریٹرنٹی کا ایک طرح سے حصہ ہیں، بینیفیشری ہیں۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اسے میں کہتی ہوں یہ انڈائریکٹ سبسڈیز ہیں، یہ کہتے ہیں جی ویلفیئر کے لیے ہم لڑتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ سب سے بڑا جو پینشن بل ہے، میں کس وقت پاکستانی اکانومی اور آئی ایم ایف جو ان سے انگیج کر رہی ہے، سو سب سے بڑا وہ ہے کہ جی پینشن کو کس طرح کم کیا جائے، پینشن کے برڈن کو۔ سب سے بڑا جو برڈن ہے کہ 500 سے 600 بلین روپیز جو ہیں آپ سالانہ پینشن کی مد میں جاتا ہے پاکستان کا، اور سب سے بڑا جو اس کا ٹکڑا ہے اس پینشن بجٹ کا وہ ملٹری پینشن ہے، سول پینشن بہت کم ہے۔ مطلب کہ آج سے 4-5 سال پہلے 480 بلین تھا بجٹ پینشن کا، جس میں سے 112-13 سویلین پینشن تھی، باقی ملٹری پینشن تھی۔
سو پاکستان کی گورنمنٹ جب یاد میں آپ کو کراتی چلوں کہ چائنا اور انڈونیشیا جب بزنسز میں آئے ملٹریز ان کی، تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اسٹیٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ ان کی ان کو پوری پیسے دے سکیں. سو اس کے لیے وہ اپنی کرنے کے لیے فارمنگ کرتے تھے، ایسی چیزوں میں جاتے تھے. پاکستان کا وہ مسئلہ بھی نہیں ہے. پاکستان کی گورنمنٹ ہمیشہ سے ٹوٹل ڈیفنس بجٹ جس میں پینشن بھی شامل ہے اس کا بوجھ خود اٹھاتی ہے. مطلب آگے للت تللوں کے لیے جسے ویلفیئر کا نام دیتے ہیں اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے. اس کو میں کہتی ہوں انڈائریکٹ سبسڈی. اور ہمیشہ کسی بھی آپ اچھے اکانومسٹ سے پوچھیں آپ کو بتائے گا کہ انڈائریکٹ سبسڈی ڈائریکٹ سبسڈی سے زیادہ مہنگی پڑتی ہے آپ کو. آپ ڈائریکٹ سبسڈی دے دیں کہ اچھا مطلب کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا اس میں گزارا نہیں تو چلو ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں، لیکن آپ باقی ریسورسز پہ یوں ہاتھ نہ ڈالیں. سو ایک تو یہ ایکسپینسو ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ انسٹیبلٹی اکنامک انسٹیبلٹی ان کو نظر آتی ہے، ان کو جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور وہ اس کا ایک اور یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنا بزنس کمپلیکس شروع کیا تو یہ 50s میں ہوا تھا. پہلی فوجی فاؤنڈیشن بنی تھی ٹرائی سروس فاؤنڈیشن. پھر 71 میں ایک طرف آپ جنگ ہار رہے تھے، دوسری طرف آپ نے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ بنائی تھی. پھر اس کے بعد 80s میں شاہین فاؤنڈیشن بنی ایئر فورس کی. پھر بعد میں 84 میں بحریہ فاؤنڈیشن نیوی نے کہا ہم بھی بناتے ہیں بھائی، ہمارے بھی ریسورسز ہیں ہم بھی کریں گے. تو بات یہ ہے کہ ان کو ایک سمجھ نہیں ہے، اور اس سے جو جب اکنامک ایکسپلائٹیشن شروع ہوتی ہے تو اس سے ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جڑی ہوئی ہے ان کی پولیٹیکل پاور سے. سو ان کی پولیٹیکل پاور سے یہ اکنامک امپائر بنی. اس اکنامک امپائر پھر جو ہے ان کی پالیٹکس کو وہ پش کرتی ہے، ان کو انسپائر کرتی ہے ٹو ہیو مور پاور وچ مینس کنٹرول آف ریسورسز. ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی وہ سنا ہے کہ جنرل آصف لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور ابھی آئی تھنک ریٹائر ہو گئے، ایک زمانے میں ISPR کو بھی ہیڈ کرتے تھے. تو ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ اگر پاکستانی اسٹیٹ کلیپس کر جاتی کسی دن تو ہمارے پاس آلٹرنیٹیو ہو. مزے کی بات یہ ہے کہ دیر از نو پروف کہ ان کے بزنسز ایفیشینٹ ہیں. یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ میرا ایک پورا چیپٹر ہے کاسٹ آف ملبز پہ اس کتاب میں، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کویسچن کیا ہوا ہے کہ ان کے بزنسز ناٹ نیسسریلی کہ یہ ایفیشینٹ ہیں. شاہین ایئر لائن نے بنائی، ان سے چلی نہیں، بلکہ 380 بلین کا قرضہ تھا سول ایویشن اتھارٹی کا جو انہوں نے پے نہیں کیا جب انہوں نے اس کے بعد اس کو بیچ دیا. تو ان سے بزنسز یہ ضروری نہیں کہ ان سے بزنسز بھی چلتے ہیں یا ایفیشینٹ ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ کنٹرول، ایک اٹانومی، ایک سینس آف اٹانومی، سینس آف پاور، سینس آف انڈیپینڈنس فرام سویلینز ان کو چاہیے. اب اس سے انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر یہ ریسورسز جو ہیں آپ پرائیویٹ سیکٹر کو آنے دیں، وہ آپ کرتے نہیں ہیں، اس کی کاسٹ ہوتی ہے. پھر یہ کہ پاور کے لیے پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھیں نا 2013-14 ارسپیکٹو، اور یہ ڈیٹا اس کو سپورٹ کرتا ہے. یہ نہیں کہ مجھے فلانا لیڈر پسند ہے ڈھینگڑا لیڈر نہیں پسند. بات یہ دا فیکٹ از کہ جب 16-17 میں نواز شریف کی حکومت انہوں نے فارغ کی، اس وقت سچویشن یہ تھی کہ آپ کا GDP 6.5% تھا. آپ حکومت کو آپ نے دھکا دیا، آپ نے TLP بنائی، تحریک لبیک پاکستان، آپ نے جلوس کروائے، آپ نے پیسے دیے فیض حمید صاحب نے، ججمنٹ بھی آئی. پھر آپ نے جو ہے انسٹیبل کر کے آپ ایک نئی گورنمنٹ لے کے آئے. نئی گورنمنٹ، کووڈ بھی آ گیا، لیکن صحیح بات ہے کہ عمران خان صاحب سے اکانومی چلی نہیں. یہ کریٹ کرتے ہیں انسٹیبلٹی، اور یہ انسٹیبلٹی انہوں نے کریٹ کی کیونکہ ان کو وارا نہیں کھاتا تھا اس وقت نواز شریف کی گورنمنٹ. سو یہ ایک طرف سے ان کا بالکل انٹرسٹ ہے
देखिए मजे की बात यह है कि इस वक्त इंस्टीट्यूशनली द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसके इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्लरिश करे चले, वो पाकिस्तान मिलिट्री है, क्योंकि इनके रिसोर्सेज, इनका बजट उस पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। लेकिन फिर ये अपने लिए खुद ही गड़े खोदते हैं। मतलब कि जब आप पॉलिटिकली मुल्क को अनस्टेबल कर देंगे, कभी आप एक पॉलिटिशियन को हटाते हैं, कभी दूसरे को लाते हैं, उससे जो इंस्टेबिलिटी है वो इकोनॉमी के लिए बुरी है। लेकिन ये इतने शॉर्ट टर्म में सोचते हैं कि उसमें ये होता है ये कि इनको ख्याल ही नहीं रहता कि कॉस्ट कितनी ज़्यादा है इंस्टेबिलिटी की, और ये काम, ये धंधा ये ना करें। ये फ़ोकस्ड होते हैं अपनी पावर पे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा ड्रा किया पूरा सिनेरियो जिसमें इनका बिजनेस मॉडल फंक्शन करता है। पॉलिटिशियन भी ये क्लेम करते हैं कि 80% ऑफ द बजट ये ले जाते हैं। फिर आपने फौजी फाउंडेशन वाला मॉडल दिया जिसमें सारी इनकी जो कॉरपोरेशंस हैं वो जो भी उसका प्रॉफिट है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होकर उसमें डिपॉजिट होता है, और एक बेसिकली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जो एक कवर अप देने के लिए। तो पहले तो ये बताइए कि ये जो पॉलिटिशियन स्टेटमेंट देते हैं कि 80% ऑफ द बजट आर्मी को जाता है, इज दैट अ ट्रू स्टेटमेंट और दैट इज आल्सो अनदर गिमिक? वो भी गिमिक है जी, क्योंकि 97% आपका फेडरल बजट जो है इस वक़्त वो इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। आपका इनफैक्ट डिफेंस बजट कर्ज़ों से चल रहा है। आपका सेकंड बड़ा जो हेड ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो डिफेंस है। ये बताते हैं कि जी हम तो 3% पे कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑफ बजट फाइनेंसिंग और जो सिविलियन हेड में छुपा के करते हैं, वो सारी चीज़ें कर जाएँ, तो आपका 11 साढ़े 11 12% आप 11 से 12 सॉरी बिलियन डॉलर्स आपका डिफेंस बजट है, व्हिच मीन्स कि इट्स हायर देन व्हाट दे क्लेम कि जीडीपी का हिस्सा 5 से 6% आपका हो जाता है। जीडीपी भी आपकी छोटी है, बट 97% आपका फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो जा रहा है इस वक्त इंटरेस्ट रीपेमेंट पे। तो इंटरेस्ट रीपेमेंट आपका सबसे बड़ा हेड ऑफ अकाउंट है, फिर डिफेंस है, फिर बाकी चीजें आती हैं। पर आप सो उधार एजुकेशन, पे अपना पर आप उधार पे अपना डिफेंस बजट भी आप उधार पे चला रहे हैं। सो मैं आई विल स्टे ऑन योर बुक। इनकी तीन ऑर्गेनाइजेशन आपने आइडेंटिफाई की हैं जिसमें एफ डब्ल्यू ओ, एन एल सी, एन एस सी ओ। इनका वजूद सिर्फ और सिर्फ इनके बिजनेस को प्रमोट करना है या कुछ डिफेंस से भी इनका कोई लिंक बनता है? देखिए जी, हर किसी की अपनी स्टोरी है। एनएलसी 1980 में इन्होंने खोली। नेशनल लॉजिस्टिक सेल इसलिए खुली कि उस वक़्त कराची पोर्ट पे क्राइसिस था, व्हीट आ नहीं रहा था। इन्होंने कहा जी इमीडिएटली पहुँचाओ, इनके ट्रकों में आया। उसमें जो आया सप्लाई नॉर्थ तक, साउथ से नॉर्थ तक, तो इनको ख़्याल आया कि अच्छा हम तो खुद कर सकते हैं ये। अ, एशिया की सबसे बड़ी कार्गो कंपनी है नेशनल लॉजिस्टिक सेल। नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने पाकिस्तान रेलवेज़ की ऐसी की तैसी फेर ली। देखें, कोई भी रेलवे सर्वाइव नहीं करती पैसेंजर ट्रैफिक पे, वो करती है कार्गो पे। आपके कार्गो का सत्यानाश हो गया, क्योंकि नेशनल लॉजिस्टिक सेल नेशनल लॉजिस्टिक सेल का आपने उसकी रूट, रेलवे की कार्गो ट्रेनों का वक़्त आपने ऐसे रखा कि भई अपनी इनके बिज़नेस को फ़ायदा हो। फिर फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइज़ेशन, अगेन चाइना के साथ आप सिल्क रूट बना रहे थे। एक्सेस आपके इंजीनियर्स थे, जब एक्सेस इंजीनियर्स थे, आप उनको घर भेज देते, आपने कहा अच्छा चलो यार कंपनी बना लेते हैं। डीएचए, अगेन अब डीएचए का आप ड्रामा ये करते हैं, आप कहते हैं कि जी नहीं हम तो किसी से फोर्सिबली नहीं लेते, हम तो किसी को पैसे नहीं देते, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन नहीं है। अब होता ये है कि आपकी ज़मीन है, आपके पास जाएँगे, आपको कोई डंडा दिखाएँगे, कोई प्रेशर डालेंगे, आपको मजबूर करेंगे और लालच भी देंगे कि भई दो हम तुम्हें फाइलें देंगे, हर से जिस सेक्टर में पर एकड़, तो आपसे यूँ ज़मीन एक्सट्रैक्ट करेंगे। आई मीन दिस इज़ एन एक्सट्रैक्शन मॉडल। सो
انہوں نے اپنے بزنسز کو لے کے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وقتی طور کی ایک ضرورت کو لے کے پھر انہوں نے اس پہ اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ بلڈ کیے. یہ یوں بنے ان کے بزنسز. آخری کوشچن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان میں بتایا جاتا ہے جی کہ اوپر والے 4 یا 5 جنرلز ہوتے ہیں جو ساری پالیسی کو ڈرائیو کرتے ہیں اور انہی کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو یہ انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ ہوتا ہے یا کہ انہی 4 جنرلز یا 5 جنرلز جو اوپر ڈیسیژن میکنگ ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ایجنسیز کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آبویسلی آن ٹاپ آف دیٹ سی او ایس ہوتا ہے اس کا. تو اس کو تھوڑا سا فار دی انڈرسٹینڈنگ آف کامن پیپل تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں پلیز. دیکھیں جی 4-5 جنرل نہیں ہوتے. چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے. باقی جو جرنیل ہیں اس کے ارد گرد اس کی جو کوٹری ہوتی ہے, اس کا جو گروپ ہوتا ہے, جو ٹرسٹڈ اس کے جرنیل ہوتے ہیں, جو کہ ویری کرتا ہے ہر جرنیل کے ساتھ کہ کس کے ساتھ اس نے کرنی ہے, کہاں اپنے بندے کو وہ رکھے گا. آئی ایس آئی میں کہ عاصم منیر صاحب جو ایڈجوٹنٹ جنرل تھے ان کو ایز آئی ایس آئی چیف لے کے آئے ہیں, اور ان کی خوبی عاصم منیر صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ یہ جب فارغ کیا عمران خان کی گورنمنٹ کو, اور اس کے بعد جو پرجز کی آرمی کے اندر, جو پرو عمران خان لوگوں کو نکالا, ٹرائی کیا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, وہ ساری چیزیں ان کے زمانے میں ہوئی. ان کی اپنی انٹیلیجنس کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن یہ اچھے کمپلائنٹ جرنیل ہیں, سو یہ ان کو لے کے آئے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے ٹرسٹڈ وہ ہوں گے. پھر ایم آئی چیف, پھر جو 10 کور جو ہے پنڈی جس کے انڈر 111 بریگیڈ آتی ہے, وہ والا ٹرسٹڈ ہوگا ان کا. 5-6 جو جرنیل ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے ٹرسٹڈ ہوتے ہیں. مل کے ظاہر ہے جو آرمی چیف کی اچھا ہوتی ہے اس کے مطابق یہ کرتے ہیں, آپس میں مشورے بھی کرتے ہیں. یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی فوج میں بڑی ڈیموکریسی ہے, ایسی بات نہیں ہے. فوج میں لوگ وہی کہتے ہیں جو کہ باس سننا چاہتا ہے. اور میرا آرگیومنٹ تو یہ ہے کہ یہ جو ملٹری بزنس ہے اس نے ان کی پروفیشنلزم کو بھی بہت ہرٹ کیا ہے. کیونکہ اگر آپ بریگیڈیئر ہیں سے آپ ریٹائر ہونے والے ہیں, اور آپ کی نظر ہے کہ بھئی کوئی اچھی نوکری مجھے مل جائے اگلے 3 سال اور ایکسٹینشن ریٹائر ہونے کے بعد کسی فاؤنڈیشن میں جاؤں کسی اچھی پوزیشن پہ, تو آپ اپنے باس کی مکھن بازی کرتے ہیں. اس مکھن بازی کا یہ ہوتا ہے کہ بہت ایسے ڈیسیژن جس میں آپ نہ کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں, اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی یہ یوں ٹھیک نہیں ہے, وہ یوں ٹھیک نہیں ہے, وہ آپ نہیں کرتے. تو پروفیشنلزم ان کی بالکل افیکٹ ہوتی ہے. اور بات یہ ہے کہ آئی تھنک جو سب سے بڑی بات ہے نا جی جو کہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سول ملٹری ریلیشنز کا ایک گیپ ہے. فوج کو آپ وہ جو ہمارے ہاں لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں جی بیرکس میں بھیج دیں. دیکھیں بیرکس میں بھیجنے کے لیے آپ کی پولیٹیکل کلاس کو بھی اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی فوج کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے. یہ ایک بڑا طاقتور ادارہ ہے, یہ ایک ہاتھی ہے بڑا, اور وہ ہاتھی آپ کے کمرے میں گھسا ہوا ہے آپ کے خیمے میں. اس کو آپ یوں نہیں نکال سکتے, نعرے بازی سے نہیں نکال سکتے. آپ اس کے ساتھ انگیج کریں گے, اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم کریں گے. پارلیمنٹ کی آپ کیپیسٹی کو بلڈ کریں گے جو کہ ہمارے ہاں کوئی پولیٹیشین نہیں کرتا, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ آصف علی زرداری ہو, اور چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو یا الطاف حسین ہو. کوئی میتھڈ نہیں ہے انگیجمنٹ کا. 2013 میں چھوٹی سی ایک بات آخری کروں. 2013 میں 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا بے نظیر بھٹو شہید نے اور میاں نواز شریف نے, تو اس میں ایک چیز کہی گئی تھی, 2 چیزیں تھیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ تھی. جوڈیشری والی بات بھی ہوئی تھی, تو جوڈیشری پہ تو انہوں نے بھاگ بھوگ کے 26ویں امینڈمنٹ کر لی, لیکن 2 اور امپورٹنٹ فیکٹرز تھے, اکاؤنٹیبلٹی انٹیلیجنس کی
جو کہ انہوں نے سوچا. اور اکاؤنٹیبلٹی انٹیلیجنس کی اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ اس کو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے کر دیں اور سمجھیں کہ کام ہمارا ہو گیا. نہ، ریئیکشن اس کا ہوا. 2 گھنٹے میں آپ کو وڈرا کرنا پڑا ڈیسیژن. ہم، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ فوج کو سمجھتی نہیں ہے. دیکھیں یہ ٹیکنالوجیکلی سپیریئر ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس کو پیچھے دھکا دینے کے لیے آپ کو اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی بھی بڑھانی ہوگی. دوسرا جو چیز مانی گئی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ جی ہم نیشنل سیکیورٹی کونسل جو کہ مشرف نے شروع کیا تھا، پرویز مشرف نے، اس سے ہم واپس جائیں گے کیبنٹ کمیٹی آف ڈیفینس کی میتھڈ پہ، جس سے ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. پارلیمنٹ کیبنٹ اس میں انوالو ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں آپ کی کمیٹیز ہوتی ہیں. 2013 میں میاں نواز شریف نے اس ماڈل سے پیچھے ہٹے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف دا پارلیمنٹ بنائی، جس میں 4 آپ کے 4 اسٹار جنرل یعنی کہ آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ملٹری سیکیورٹی کی ڈیسیژن میکنگ میں آپ نے اپنے ساتھ بٹھا لی. ٹھیک مینس کہ آپ کے جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو کہ تنخواہ دار گورنمنٹ کا ملازم ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس میں ڈیسیژن میکنگ کرے گا. ہم، آگے چلے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے آگے بڑھ کے کام کیا، زیادہ خطرناک کام کیا، یعنی کہ اکنامک ڈیسیژن میں ان کو شامل کر لیا ہے. اکنامک فیصلوں پہ جو ٹاپ ایڈوائزری کمیٹی تھی، اکنامک ایڈوائزری کمیٹی، اس کا ممبر بنا لیا آرمی چیف کو. پی ڈی ایم آئی سوا ستیہ ناس. وہ انہوں نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، جس میں اس کا ایک ممبر آرمی چیف ہے اور اس کی آپریشنل سائٹ جو ہے اس پہ 2 سے 3 لیفٹیننٹ جنرل بھی ہیں. اب آپ کے جو اکنامک ڈیسیژن میکنگ ہے، آپ کی ساری اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ، اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ صرف ملٹری نہیں ہوتی، اس میں اکنامک، پالیٹکس، آپ کی ہیلتھ، ایجوکیشن، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز سب شامل ہیں. اس میں ان کی اب انگلی ہو گئی. سو آپ کے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، آپ کی سیل آف آپ کی پبلک سیکٹر ایسٹس ہو، آپ کی فنڈنگ باہر سے آ رہی ہے، وہ ساری چیزوں میں اب یہ بھی پارٹنر ہیں اس ڈیسیژن میکنگ میں. مطلب یہ تو آ بیل مجھے مار والی بات ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ فوج کو اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ میں لے آتے ہیں تو پھر اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے پھر آپ کو اسی قسم کا پلان بنانا ہوتا ہے. اس میں نعرے بازی سے اور اس میں صرف جلسے جلوس کرنے سے نہیں، ہر پارٹی کو میں سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ملٹری ہے کیا، ڈیفنس بجٹ بنتے کیسے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیسز کیا ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. میں سمجھتی ہوں ایک میگا نیگوسیشن جو ہے وہ ہمارے ہاں اس کی بڑی گنجائش ہے. جو نہیں ہوگی تو ملٹری کا اسی طرح رول یوں ہی رہے گا. اب آج کل نواز شریف صاحب واشنگٹن میں آئے ہوئے ہیں، ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ؟ پرسنل کام سے آئے ہیں جی، مے بی لابنگ کے لیے بھی آئے ہوں. ہی ہیز اے رائٹ ٹو ڈو اٹ. واپس جائیں گے، میرا نہیں آپ خیال کہ دیکھ وہ رکنے آئے، وہ واپس جائیں گے. آپ اچھا، آپ دیکھ رہی ہیں عمران خان کو جیل میں فار دا لانگسٹ، اور جلدی باہر آئیں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ابھی تو کوئی موڈ نہیں لگ رہا جی کہ ان کو نکالنے کا. ریزن بینگ کہ کوئی ڈائلاگ جو ہے وہ ہے نہیں. بہت سارے رومرز ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں جی یہ فیصلہ ہو گیا، پیچھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آئیں گے تو دیکھیں گے، لیکن اس میں کوئی لاجک نہیں نظر آ رہی کہ کہاں جا کے. سمپل سی بات ہے جی، اس دن کل کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ نا ان کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی یہ حکومت کو پورا ہونے دو، اگلی حکومت تم لے لینا، الیکشن ہوں گے. بات یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریلیکس کریں گے، اس پہ فوج پہ پریشر کم ہوگا، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو عمران صاحب
عمران خان کی تو ساری اس وقت آرگومنٹ ہی یہی ہے، ان کی دکان ہی اسی پہ چلتی ہے کہ یہ کرپٹ ہے، ان کے ساتھ میں نے بات نہیں کرنی، الیکشن پھر سے کراؤ، یہ فیئر نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے اپنے ان میجر چیزوں پہ سمجھوتا کر لیا، جیل کی زندگی کو اتنی آسان نہیں ہوتی، لیکن اگر انہوں نے کر لیا تو پھر تو لوگوں کا اعتماد ان پہ سے اٹھ جائے گا۔ تو اس وقت کیچ 22 ہے دونوں سائڈوں کے لیے، عاصم منیر صاحب کے لیے بھی کہ اچھا اگر اس کو چھوڑ دوں پھر یہ آ کے تقریریں کرے گا، مجھے کرٹیسائز کرے گا تو میرا کیا فائدہ، انسٹیبلٹی باہر نکلے گا، پھر انسٹیبلٹی پھیلے گی، ان کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ عمران خان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے کور ایشوز پہ اپنا سودا کر لیا تو پھر کیسے مناؤں گا اپنے لوگوں کو۔ سو دونوں طرف ایک کیچ 22 ہے، اس لیے ابھی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ نکل رہے ہیں۔ پاکستان ملٹری پہ اس وقت پریشر ہے؟ کوئی نہیں، کوئی پریشر نہیں ہے اس وقت؟ کیا پریشر ہے، بہت مطلب بہت یہ کہ اس وقت چیزیں میکرو اکنامک جسے کہتے ہیں نا اسٹیبلٹی، اس طرف جا رہی ہیں۔ سعودی عربیہ بھی انویسٹ کرنے آ رہا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے، چائنا کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے، پریشر کہاں سے؟ اچھا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم، اٹ واز انلائٹننگ، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو دوبارہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، السلام خدا علیکم۔